Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of MGT 681 Applied Marketing Strategy. Today we have lecture 9 and we are at the second part of our brief outline. हम लोग इस वक्त मार्केटिंग इकोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं. हम ये देख रहे हैं कि मार्केट जो आपकी है वो किस तरह आपके बिजनेस को सराउंड करता है. मार्केटिंग किस एनवायरनमेंट में की जाती है, उस एनवायरनमेंट में कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, इन तमाम चीज़ों को हम इस सेक्शन में देख रहे हैं. दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ योर ब्रीफ आउटलाइन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. At the moment we are discussing collecting information and forecasting demand. हम लोग information कैसे collect करते हैं, कौन कौन से sources होते हैं और demand को कैसे forecast किया जाता है. यानी कि कहने का मकसद ये है कि जो information हमने collect की है उसकी basis पे उसको analyze करते हुए हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि demand किस तरह की होगी. ये सब हम लोगों का topic है. इसी चीज़ को हम further elaborate और discuss कर रहे हैं. नाउ लेक्चर एजेंडा. आज हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं, हमारे डिस्कशन का टॉपिक क्या होगा, किस सवाल का जवाब हम आज तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं. टुडे वी आर लुकिंग एट व्हाट आर सम इन्फ्लुएंशियल मैक्रो एनवायरमेंटल डेवलपमेंट्स. हम ये देखना चाहते हैं कि मैक्रो एनवायरनमेंट में किसी भी मार्केटिंग में या जब आपने इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो दो किस्म की इकोनॉमिक्स होती हैं. एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है. इसी तरह एक मैक्रो एनवायरनमेंट है यानी कि द बिग एनवायरनमेंट. देन देयर इज़ माइक्रो एनवायरनमेंट वेयर एन इंडिविजुअल इज़ सराउंडेड बाय इट. जब भी हम इकोनॉमी को या मार्केट को कलेक्टिवली देखेंगे तो हम मैक्रो फोर्सेस को स्टडी करेंगे. जब हम इंडिविजुअल को देखेंगे तो हम माइक्रो फोर्सेस को देखेंगे. तो आज हम मैक्रो फोर्सेस को देखना चाहते हैं. इससे पहले हमने अपने लेक्चर 8 में डिस्कस किया कि कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठी की जाती है, कंपेटिटिव इंटेलिजेंस कैसे इकट्ठी की जाती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या होते हैं, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो सोर्सेज हैं क्या हैं, आप कौन कौन से सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इंटरनल रिकॉर्ड्स हैं, आपके सेल्स डाटा है, और हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट होते हैं जिसकी हम बाद में डाटा वेयर हाउसिंग और डेटाबेस बना के हम उसमें डाटा माइनिंग करते हैं. तो इन तमाम चीज़ों को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा. आज हम ये देखना चाहते हैं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपना मार्केटिंग प्लान तश्कील देती है तो वो उस पे कौन कौन सी कलेक्टिव मार्केट फोर्सेस जिनको हम मैक्रो एनवायरमेंटल फोर्सेस कहते हैं वो कैसे एक्ट करती हैं और वो क्या क्या होती हैं. बिफोर गोइंग इनटू द मैक्रो एनवायरनमेंट कुछ चीज़ें मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहता था और दिस इज़ रिलेटेड टू आवर प्रीवियस लेक्चर. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन की बात की और कैसे कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है. लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ जिसको डिस्कस नहीं किया था, दैट वाज सोर्सेज ऑफ कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन. हम कंपेटिटिव इंफॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठी कर सकते हैं. द फर्स्ट थिंग इज इंडिपेंडेंट कंज्यूमर गुड एंड सर्विस रिव्यू फोरम्स. इंडिपेंडेंट फोरम्स हैं, ऑनलाइन फोरम्स हैं, ब्लॉग्स हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे इंडिपेंडेंटली यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होता, वहाँ पे लोग आके अपने कमेंट्स देते हैं, अपने प्रोडक्ट यूजेज और अपने प्रोडक्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं. तो ऐसे तमाम फोरम्स पे जो पब्लिकली अवेलेबल हैं, कोई भी उनको एक्सेस कर सकता है. आप अपने कंपैटिटर के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, क्या आपके कंपैटिटर से लोग सेटिस्फाइड हैं, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो किन चीज़ों की वजह से डिससेटिस्फैक्शन है, किस किस्म की वैल्यू आपका कस्टमर डिमांड कर रहा है और क्या आपका कंपैटिटर वो वैल्यू उसको प्रोवाइड कर रहा है, क्या कहाँ पे लैग्स हैं और आप उनकी गलतियों से सीख सकते हैं.
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسی کون سی مسٹیکس ہیں جو آپ کے کمپیٹیٹر نے کی اور آپ کو وہ نہیں کرنی. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے کمپیٹیٹر سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں لوگ. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو آپ کے کمپیٹیٹر کی آفرنگ میں ہے لیکن آپ کی آفرنگ میں نہیں ہے. وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کسٹمر کے لیے زیادہ ویلیو کریٹ کر رہی ہیں بنسبت آپ کے اپنے پروڈکٹ کے. تو ان تمام سوالوں کو آپ آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ بینچ مارکس کرتے ہیں. بینچ مارکس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بیسٹ پریکٹسز آپ کو نظر آتی ہیں ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کمپیٹیٹر ایک سروس پرووائڈ کر رہا ہے, سے پوسٹل سروس پرووائڈ کر رہا ہے. پوسٹل سروس کے ساتھ ساتھ ایک فری سروس وچ از یور پیکج ٹریکنگ, یعنی کہ آن ریئل ٹائم آپ اپنے پیکج کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہے. تو یہ ایک ویلیو ایڈڈ سروس ہے. آج کے فاسٹ پیسڈ ورلڈ میں لوگ اس کو ویلیو کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ جو چیز انہوں نے اپنے کسی کام سے بھیجی ہے, کسی رشتہ دار کو بھیجی ہے, کسی آفس میں ڈاکیومنٹس بھیجیں, دے وانٹ ٹو میک شیور کہ دے ریچ ٹائملی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو کسٹمر بہت ویلیو کر رہا ہے. یہ بیسٹ پریکٹسز دیکھتے ہیں اور پھر اس کو بینچ مارک کرتے ہیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تمام انفارمیشن ہمیں اسی طرح کے انڈیپینڈنٹ آن لائن فورمز سے مل سکتی ہے. دین ڈسٹریبیوٹر اور سیلز ایجنٹ فیڈ بیک سائٹس. ڈسٹریبیوٹرز اور سیلز ایجنٹس نے کچھ فیڈ بیک سائٹس مینٹین کی ہوتی ہیں. ان فیڈ بیک سائٹس سے ہم لوگ انفارمیشن اکٹھی کر سکتے ہیں کہ کنزیومر کو کیا پسند آ رہا ہے, کیا پسند نہیں آ رہا, وہ کیا چیز چاہ رہا ہے اور کس چیز کو وہ ویلیو نہیں کرتا. فار ایگزامپل بہت سارے ڈیلرز, کار ڈیلرز, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, یورپ میں اور یو ایس اے میں بہت سارے کار ڈیلرز اپنی ایک ویب سائٹ مینٹین کرتے ہیں جس پہ وہ کسٹمر کے بارے میں فیڈ بیک اکٹھی کرتے ہیں. کسٹمر اپنی فیڈ بیک چھوڑ کے جاتے ہیں کہ ہمیں اس گاڑی میں کیا چیز پسند آئی, کون سی چیزیں آپشنل ہونی چاہیے, کون سی چیزیں ہم لوگ وی تھنک دیٹ شوڈ بی انکلوڈیڈ ان دا پیکج, کون سی چیزیں ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. اب فار ایگزامپل آج کے دور میں کیسٹ پلیئر, اف یو ریمبر کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے پاس ٹیپ کیسٹس ہوتی تھیں. ہر گاڑی میں کیسٹ پلیئرز ہوتے تھے, لیکن ان ٹوڈیز ورلڈ people don't need cassette players. You hardly see these shops in the market. اب لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سی ڈی پلیئر ہو یا پھر ان کے پاس کوئی ایسی ڈیوائس ہو جس سے وہ یو ایس بی بیسڈ کسی ڈیوائس کو کنیکٹ کر کے گانے پلے کر سکیں. تو یہ چینج ہے, شفٹ ہے کنزیومر پریفرنس میں. تو جب گاڑیاں آپ بنا رہے ہیں تو لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ وی ڈونٹ نیڈ کیسٹ پلیئرز اینی مور, دین اٹ مینز آپ کو وہ چیزیں اپنے آپشنز میں, اپنے آفرنگ میں سے نکال لینی چاہیے. ریزن بینگ دے آر ایڈنگ کاسٹ اینڈ کسٹمر ڈزنٹ ویلیو دیم. تو یہ چیزیں ہم ڈسٹریبیوٹرز کی سائٹ سے بھی انفارمیشن اکٹھی کر سکتے ہیں. کمبینیشن آف سائٹس آفرنگ کسٹمر ریویوز اینڈ ایکسپرٹ اوپینینز اور کسٹمر ریویو. کچھ ایسی سائٹس ہیں وچ اسپیشلائزز ان گیونگ ایکسپرٹ اوپینینز. یہ ایسی پروڈکٹس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں جو وچ آر ویری سوفسٹیکیٹڈ, اور یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عام بندے کے لیے اس کو سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. فار ایگزامپل انشورنس پالیسی. انڈیا کی ایک ویب سائٹ ہے policybazaar.com. اف یو وانٹ ٹو وزٹ پلیز ڈو لک انٹو دس ویب سائٹ. policybazaar.com کرتی یہ ہے کہ ڈفرینٹ پالیسیز کو سائڈ بائی سائڈ آپ رکھ کے آپ کو بتاتی ہے کہ کون سی پالیسی آپ کو سستی پڑے گی. فار این انڈیویجول یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کسی بھی پالیسی کی پروسیڈز
اور اس کے پریمیمز کو ایکوریٹلی کیلکولیٹ کرے. لیکن یہ ویب سائٹس آپ کو ایسی تمام انفارمیشن دیتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو کچھ ریویوز بھی دیتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے سے XYZ کمپنی کی پالیسی خریدی تو اس کے کیا بینیفٹس ہوئے, کلیم پروسیسنگ میں کتنا ٹائم لگا, کلیم ایجنٹ آپ سے کیسے بیہیو کیا, کتنا آپ کو تنگ کیا, پیپر اور ڈاکیومنٹری جو کام تھے وہ کتنے زیادہ تھے, ایڈمنسٹریٹو ورک کتنا زیادہ تھا. تو یہ تمام چیزیں will give you a review of what kind of policy it is. تو اس طرح کی انفارمیشن آپ ان فورمز سے جا کے اکٹھی کر سکتے ہیں. دین کسٹمر کمپلینٹ سائٹس. کسٹمر کمپلینٹ سائٹس جو ہیں یہ ایسی اسپیسیفک سائٹس ہیں جہاں پہ لوگ جا کے اپنا غصہ نکالتے ہیں. یعنی کہ if you want to vent out your anger on some product, آپ ان ویب سائٹس پہ جائیے اور اپنی دل کی بھڑاس نکال دیں. ان ویب سائٹس کو کمپنیز کیئرفلی مانیٹر کرتی ہیں. فار ایگزامپل دیر آر مینی ویب سائٹس جیسے والمارٹ سکس. یہ ایسی ویب سائٹ ہے جو والمارٹ کے خلاف ہے. آج کل کی دنیا میں پیپل ہیو ریئلائزڈ کہ جہاں آپ کے بہت سارے کسٹمر خوش ہوں گے, بعض کسٹمر آپ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں. ان ناراض کسٹمرز کا اپنا اینگر وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے جو فورم استعمال کریں گے وہ آن لائن ہوگا, موسٹلی آن لائن. ریزن بھی آپ کی آڈینس بہت بڑھ جاتی ہے. تو یہ تمام کمپنیاں ایسے تمام کی ورڈز جیسے والمارٹ سکس یا بیڈ والمارٹ اور اس طرح کے تمام ورڈز جو والمارٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں اور والمارٹ کے لیے بیڈ نیم کریٹ کر سکتے ہیں, یہ تمام ویب سائٹس کمپنیز خرید لیتی ہیں تاکہ اس قسم کا URL یا اس قسم کی ویب سائٹ کریٹ ہی نہ کی جا سکے. دین پبلک بلاگز. پبلک blog is actually short form of weblog. Then there are public blogs. Public blogs آپ کے ایسی چھوٹی چھوٹی ویب سائٹس ہیں جس میں لوگ اپنے ایکسپیرینسز اور اپنے ویوز لکھتے ہیں. بلاگز بہت ساری قسم کے ہوتے ہیں. کچھ اسپیسیفک ہوتے ہیں کنزیومر ایکسپیرینسز کی طرف, کچھ پروڈکٹ نالج کی طرف. اس طرح کے ڈفرینٹ قسم کے بلاگز ہوتے ہیں. بلاگ از ایکچولی اے شارٹ فارم آف ویب بلاگ. سو دیز آر دا سورسز آف کمپیٹیٹیو انفارمیشن. آپ اپنے کمپیٹیٹر کے بارے میں انفارمیشن ان سورسز سے اکٹھی کر سکتے ہیں. Now what we want to discuss is میکرو انوائرمنٹ. ہمارے میکرو انوائرمنٹ میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے, ہم لوگوں کا میکرو انوائرمنٹ کیسے چینج ہوتا ہے, کون کون سی فورسز ہمارے میکرو انوائرمنٹ کو چینج کرتی ہیں. سو بیفور وی گیٹ ان ٹو واٹ از آر میکرو انوائرمنٹ, ہم لوگ کچھ نیڈز اینڈ ٹرینڈس کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے انوائرمنٹ میں کچھ چیزیں ہیں جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم چینج ہوتی ہیں. اس میں فیڈز ہیں, ٹرینڈز ہیں, میگا ٹرینڈز ہیں. لیٹ اس ڈسکس دیم ون بائی ون. فیڈز کیا ہیں اور ٹرینڈز کیا ہوتے ہیں اور میگا ٹرینڈز کیا ہیں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آج کل اس چیز کا فیشن ہے یا اس چیز کا ٹرینڈ ہے. تو واٹ آر دیز ٹرینڈز اور کیسے مارکیٹرز کو یہ ہیلپ کرتے ہیں اور کیسے مارکیٹرز ان کو ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. So let us first discuss what is fad. Fad is unpredictable, short-lived, without a social, economic and political significance. Fad ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی بھی political, social اور economic significance نہیں ہے. They are very short-lived. You will see کہ ان کا جو ٹائم سپین ہے اس میں ایک دم سے بہت زیادہ اسپائک آئے گی, ایک دم سے یہ بہت زیادہ پاپولر ہوتے ہیں اور ایک دم سے ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اس طرح کے ٹرینڈز آپ دیکھیں گے, یعنی ان کو دیکھیں گے کہ وہ ایک دم سے آتے ہیں اور ایک دم سے ختم بھی ہو جاتے ہیں.
فار ایگزامپل ہم لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ دیکھا تھا کہ لیو اسٹرانگ کے یلو بینڈس ور ویری پاپولر اینڈ آل آف اے سڈن ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ دے ور نو ویئر ٹو بی سین. لیکن دیر واز اے ٹائم ویئر ایوری ون واز ویئرنگ دوز یلو بینڈس, اور اس کے بعد ایک دم سے یہ بالکل ٹرینڈ ختم ہو گیا. اسی طرح بہت سارے ڈفرینٹ فیڈس مختلف کنٹریز میں آتے ہیں اور ایک دم سے آتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز دس از کالڈ فیڈ. اچھا, انڈرسٹینڈ that fad is a very short-lived opportunity. A company can cash on fad, but getting it requires luck and good timing. کوئی بھی کمپنی جیسے لیو اسٹرانگ کے بینڈس جن کمپنی نے بنائے, they made good money on those bands. لیکن کسی بھی فیڈ کو کیپٹلائز کرنے کے لیے, اس کو پروفٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے, one, you have to be very lucky. That is, you understand کہ مارکیٹ میں کیا چیز ہونے والی ہے and you prepare your company according to it. آپ اپنا مارکیٹنگ پلان اس کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں, آپ اپنی آپریشنس کو, اپنی پروڈکشن کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں, and then you roll out your product into the market. So you have to have a very good timing to understand کہ مارکیٹ میں اب کیا ہونے جا رہا ہے. Trend, on the other hand, is a directional or a direction or sequence of events with momentum and durability. ٹرینڈ جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جن میں مومنٹم بھی ہے اور دے آر دیئر ٹو اسٹے. ٹرینڈز جو ہیں وہ بہت عرصے تک رہنے والی چیز ہیں. ٹرینڈ از مور پریڈکٹیبل اینڈ ڈیوریبل دین فیڈ. ٹرینڈ جو ہیں وہ زیادہ عرصے تک مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں. فیڈ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں ایک دم سے ایک اسپائک آتی ہے, ایک دم سے وہ بہت زیادہ اس کی فالوئنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اینڈ جتنی تیزی سے اس کی فالوئنگ انکریز کرتی ہے اتنی تیزی سے اس کی فالوئنگ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آن دا ادر ہینڈ ٹرینڈز جو ہے دے شو کنسسٹنٹ مومنٹم, یعنی کہ ایک ڈائریکشن شو کرتے ہیں کہ اس چیز میں انکریز آ رہا ہے. فار ایگزامپل جیسے دیر از اے ٹرینڈ ان دا مارکیٹ جہاں پہ ہمارے ملک کے یوتھ میں پولیٹیکل اویئرنیس بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے. دس از اے کائنڈ آف ٹرینڈ. اس سے پہلے جو ہماری جنریشنس تھیں دے ور ناٹ پولیٹیکلی دیٹ مچ اویئر. ان کا پالیٹکس میں اتنا دھیان نہیں تھا. لیکن ان دا ریسنٹ ایئرس ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ود دا ایڈونٹ آف میڈیا, with the advent of social media and internet, ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہم لوگوں کی جنریشن میں پولیٹیکل اویئرنیس کافی زیادہ ہے. دس از اے ٹرینڈ, دس شوز مومنٹم, دس از ڈیوریبل. کچھ سالوں سے یہ چل رہا ہے اور وی آر سینگ این اپورڈ ٹرینڈ, یعنی کہ اس میں انکریز آ رہا ہے. سو ٹرینڈز ریویل دا شیپ آف دا فیوچر. ٹرینڈز جو ہیں فیوچر کی شیپ ڈیفائن کرتی ہیں. فار ایگزامپل پاکستان میں پولیٹیکل اویئرنیس بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے, اور وہ یوتھ جو کبھی پالیٹکس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا, کبھی ووٹ نہیں دینا چاہتا تھا, ناؤ دے آر سیریسلی تھنکنگ ٹو فالو ون اور دا ادر پارٹی. تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ ہمیں یوتھ پہ دھیان دینا چاہیے, یوتھ پہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ نیکسٹ بگ ووٹر جو ہوں گے وہ ہمارا یوتھ ہوگا. تو اپنے ووٹ بینک کو بچانے کے لیے بہت ساری پولیٹیکل آرگنائزیشنز اور ان کے سب آفیسز یوتھ پہ کام کرنا شروع کر رہے ہیں, اینڈ کین پرووائڈ اسٹریٹجک ڈائریکشن. آپ کے یہ ٹرینڈز اسٹریٹجک ڈائریکشن سیٹ کر سکتے ہیں آپ کی, کہ آپ کس طرح اپنی کمپنی کو آگے لے کے چلیں گے, کیا آپ کی اسٹریٹجی ہوگی, فیوچر میں آپ کس طرح سے بیہیو کریں گے. تو یہ تمام چیزیں ٹرینڈز ڈیفائن کرتے ہیں. دین دیر آر میگا ٹرینڈز. میگا ٹرینڈ از اے large social, economic, political and technological change that is slow to form and once in place influences us for some time
between 7 to 10 years or longer. میگا ٹرینڈز ایسے ٹرینڈز ہیں جو ہماری سوسائٹی میں انٹر ہوتے ہیں اینڈ دے آر دیئر ٹو اسٹے فار ایٹ لیسٹ 7 to 10 years. فار ایگزامپل میگا ٹرینڈ از میڈیا کی آزادی. ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایوری ون از فائٹنگ فار اٹ. دس از ون آف دا میگا ٹرینڈ. اور یہ میگا ٹرینڈ آپ کی فیوچر کی اکنامکس کو, آپ کی فیوچر کی پالیٹکس کو, آپ کی ٹیکنالوجیکل انوویشن کو شیپ کرتی ہے. فار ایگزامپل جیسے کہ ہم لوگوں کا ایک میگا ٹرینڈ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس ملک میں جہاں پہ آج سے 10 سال پہلے انٹرنیٹ کی اتنی اویلیبلٹی نہیں تھی, ناؤ اٹ از اویلیبل ان ایوری نوک اینڈ کارنر اینڈ دس از دیئر ٹو اسٹے. انٹرنیٹ کی یوزیج دن بہ دن پاکستان میں انکریز ہوتی جا رہی ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں انکریز ہوں گی تو آپ کے ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ میں, آپ کے پولیٹیکل انوائرمنٹ میں, آپ کے سوشل انوائرمنٹ میں, اکنامک انوائرمنٹ میں چینجز آئیں گی. فار ایگزامپل ہم نے دیکھا کہ جیسے آج میں آپ سے ایک کیمرہ کے تھرو بات کر رہا ہوں. وی ہیو میڈ ایجوکیشن ورچوئل. دس از ناٹ اونلی اے ٹیکنالوجیکل چینج بٹ اے سوشو economic change as well, whereby we are doing this economic activity through cyberspace. So this is kind of a mega trend. Now at the end of this slide I have added a question. So what are today's fads, trends and mega trends? This is again a food for thought. میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں اپنے ارد گرد کہ what are the fads, what are the trends and what are the mega trends. You can also go in gender specific fads, gender specific trends, gender specific mega trends. لڑکیوں میں آج کل کیا فیڈس ہیں, کیا ٹرینڈس ہیں, کیا فیڈس ہیں. اسی طرح لڑکوں میں آج کل کیا فیڈس ہیں, کیا ٹرینڈس ہیں, کیا میگا ٹرینڈس ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھیے اور دس ول گیو یو این انسائٹ آن ہاؤ تھنگز ہیو چینجڈ اوور پیریڈ آف say 10 years. I also want you to compare today's trends with trends 10 years back. 10 سال پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ٹرینڈس تھے, آج کیا ٹرینڈس ہیں, how it has changed over the period of time. Now let us look at the major forces in the macro environment. ہمارے macro environment میں کون سی ایسی major forces ہیں جو ہمارے macro environment کو shape کرتی ہیں. There are 6 major forces: demographics, political and legal forces, technological forces, natural forces, socio-cultural forces and economic forces. آج ہم ان میں سے 3 کو ڈسکس کریں گے اینڈ وی ول ڈسکس دا ریسٹ آف دا 3 ان دا نیکسٹ لیکچر. لیٹس اسٹارٹ ود ڈیموگرافکس. ڈیموگرافکس آپ کی پاپولیشن کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیتی ہے. بفور وی گو ان ٹو دا ڈسکشن لیٹ می جسٹ سے کہ یہ تمام فورسز سائمنٹینیسلی آپریٹ کرتی ہیں اور کسی ایک چیز میں چینج آنے سے تمام چیزوں میں چینج آتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ان کی انٹریکٹیوٹی سے اور ان کے اندر چینجز آنے سے ہی ہمارے لیے اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل لیٹس ٹیک این ایگزامپل کہ کیسے ہماری ایک چیز میں, ایک ویریبل میں, ایک فورس میں چینج آنے سے باقی فورسز چینج ہوتی ہیں. لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف ڈیموگرافکس. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن کسی ایک اسپیسیفک ایریا میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے ڈیموگرافکس میں چینج آیا. جب پاپولیشن کسی ایک ایریا میں بہت زیادہ کانسنٹریٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پولوشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. دیٹ از چینجز ان دا نیچرل انوائرمنٹ. اس کی وجہ سے آپ کو کچھ پولیٹیکل اینڈ لیگل ایکشنز لینے پڑتے ہیں, جیسے کہ وہاں پہ صفائی کیسی ہونی چاہیے, وہاں پہ کن کن
म्यूनसिپैलिटी को हम लोगों ने डिप्लॉय करना है, तो ये सारी पॉलिटिकल और लीगल डिसीजंस हैं, तो पॉलिटिकल एंड लीगल उसमें भी चेंज आ रहा है. एट द सेम टाइम वी आर लुकिंग एट द न्यू टेक्नोलॉजीज़ जिससे हम पोल्यूशन कम कर सकें, और उसके साथ साथ हम लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि वो पोल्यूशन ना क्रिएट करें. व्हाट आर द ग्रीन ऑल्टरनेटिव्स. तो हम लोगों ने सोशो इकोनॉमिक या सोशो कल्चरल चेंज भी देखा. तो किसी एक चीज़ में चेंज आने से इन तमाम फोर्सेस में चेंज आता है, और ये तमाम फोर्सेस इंटरैक्ट करती हैं. जैसे कि हम लोगों ने अपनी पहली भी डिस्कशंस में बात की कि ये तमाम फोर्सेस आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करती, बल्कि इंटरैक्टिविटी में ऑपरेट करती हैं. सो लेट्स डिस्कस द डेमोग्राफिक्स फर्स्ट. डेमोग्राफिक्स में हम लोग सबसे पहले देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर में इस मुल्क की क्या ज़रूरियात होंगी, किस तरह इसकी ज़रूरियात चेंज होंगी. ये हमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बताता है. एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं कि हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से हम ये भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि इस मुल्क के रिसोर्सेज किस तरह से कंज्यूम होंगे, कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, कितने रिसोर्सेज अभी मौजूद हैं, इन रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए हमें क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी. तो ये तमाम चीज़ें हमें पॉपुलेशन ग्रोथ से पता चलती हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ से जहाँ हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है, वहाँ पे मार्केटर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. वो ये देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, परचेजिंग पावर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमें अपने प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन करने चाहिए, क्या परचेजिंग पावर कम होगी, क्या नई नीड्स अराइज होंगी. फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो अगले 10 साल में हम क्या देखते हैं कि क्या इधर इस मुल्क में या किसी भी मुल्क में इन्फेंट पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी. अगर इन्फेंट पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी तो हमें बच्चों के प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल डायपर्स, फॉर एग्जांपल बेबी शैम्पूस, फॉर एग्जांपल बेबी ऑयल्स. इस तरह की चीज़ें हमें बनानी पड़ेंगी, और ये एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है. बट एट द सेम टाइम हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि इस पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या परचेजिंग पावर पे तो इफ़ेक्ट नहीं होगा. यानी कि हमारी इन्फेंट पॉपुलेशन तो बढ़ जाएगी, लेकिन इन्फेंट पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि किसी भी हाउस होल्ड के लिए सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा. तो वी टेंड टू लुक इनटू दीज फैक्टर्स. देन पॉपुलेशन एज मिक्स. किसी भी मुल्क में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन का एज मिक्स क्या है. फॉर एग्जांपल जब हम इटली की बात करते हैं तो इटली हैज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट पॉपुलेशन, जहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग इटली में पाए जाते हैं. इसी तरह आप पाकिस्तान को देख लीजिए. पाकिस्तान की पॉपुलेशन का एक बड़ा कसीर हिस्सा यंगस्टर्स पे मुश्तमिल है. सो पॉपुलेशन एज मिक्स हमें बहुत कुछ बताता है किसी भी मार्केट के बारे में. हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि इस मार्केट के लिए, इस स्पेसिफिक जोग्राफिकल मार्केट के लिए हम लोगों को कैसी मार्केट ऑफरिंग जो है वो बनानी है. For example, let's just take the example of Pakistan. Pakistan is a country which has a lot of youth. इस वजह से हम ये देखते हैं कि हमारी telcos, जितनी भी telecom companies हैं, they concentrate more on the prepaid packages. इसकी वजह यही है कि there is a huge chunk of people who are between 16 to 28. These are young people. और इसी वजह से हम इनके मुताबिक ही अपनी मार्केट ऑफरिंग बनाते हैं. तो एज मिक्स डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग योर मार्केट ऑफरिंग. देन द एथनिक मार्केट्स. आपके मुल्क में एथनिक मार्केट्स कैसी हैं, एथनिक मार्केट्स कितनी हैं. एथनिसिटी इज़ अगेन अ डेमोग्राफिक वेरिएबल. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने देखा कि पाकिस्तान में 4 मेजर एथनिक सेगमेंट्स हैं. पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान.
یہ میجر ایتھنک سیگمنٹس ہیں. تو ہمارے ملک میں ایتھنک سیگمنٹس کیا ہیں؟ کیا ان کی ایتھنک نیڈز جو ہے ایتھنیسٹی کی وجہ سے نیڈز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں؟ شاید پاکستان میں ہمیں یہ اتنا پریویلنٹ نظر نہ آئے, بٹ اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرنٹ کنٹریز وہاں پہ اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے. فار ایگزامپل لیٹس ٹاک اباؤٹ یو ایس اے. یو ایس اے میں یو ہیو وائٹس, یو ہیو بلیکس, یو ہیو ہسپینکس. یہ ہر طریقے سے ایک دوسرے سے مختلف لوگ ہیں. جو وائٹس ہیں وہ بہت مختلف قسم کے کپڑے پہنتے ہیں, مختلف قسم کا کھانا کھاتے ہیں, مختلف قسم کی سپورٹس دیکھتے اور کھیلتے ہیں. اسی طرح جو ہسپینکس ہیں ان کا کھانا بہت فرق ہے, کپڑوں کی چوائس فرق ہے, زبان فرق ہے. تو اسی طرح جو بلیکس ہیں ان میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پہناوے میں فرق ہے, ان کے جو کھانے کی چیزیں ہیں اس میں تھوڑا بہت فرق ہے. تو اس طرح ایتھنیسٹی پلیز اے رول وین یو آر ڈیزائننگ مارکیٹ آفرنگ. اگر ہم پاکستان کی بھی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا بہت فرق ضرور آتا ہے جب آپ پنجاب سے سندھ میں موو کرتے ہیں, یا سندھ سے بلوچستان کی طرف جاتے ہیں, یا پنجاب سے آپ خیبر پختونخوا کی طرف جاتے ہیں. تو ہمارے کھانے پینے میں, ہمارے پہناوے میں تھوڑا بہت فرق ضرور آتا ہے. دین ایجوکیشنل گروپس. ایجوکیشنل گروپس کس قسم کے ہیں آپ کے ملک میں؟ فار ایگزامپل آپ کے ملک میں زیادہ تر کالج ڈگری ہولڈرز ہیں, یعنی کہ یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل لوگ ہیں, یا پھر آپ کے پاس میجورٹی الٹریٹ لوگوں کی ہے, آپ کے پاس لوگ ہائی اسکول یا سیکنڈری اسکول پاکستان میں جسے کہتے ہیں یعنی انڈر میٹرک ہیں, یعنی کہ ڈراپ آؤٹس ہیں. کیا انہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کیا ہوا ہے, یعنی کہ ہائی اسکول کمپلیٹ کیا ہوا ہے؟ اگر آپ کی ملک میں ایجوکیشن ڈسٹریبیوشن بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے تو مارکیٹ آفرنگ بھی بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوگی, کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ایجوکیشن لیول انسان کا چینج ہوتا ہے تو اس کی پریفرنسز چینج ہوتی جاتی ہیں. تو یہی وجوہات ہیں کہ آپ ایجوکیشن لیول کو بھی دیکھتے ہیں اور ایجوکیشنل گروپس کو بھی دیکھتے ہیں, اور اپنی مارکیٹ آفرنگ ہر ایجوکیشنل گروپ کے مطابق ڈیزائن کرتے ہیں. دین ہاؤس ہولڈ پیٹرنس. ہاؤس ہولڈ پیٹرنس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ہاؤس ہولڈ میں کس طرح سے رہا جاتا ہے, یعنی کہ کیا آپ کے ہاں کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے یا نیوکلیئر فیملی سسٹم ہے. اب جیسے کہ ہم لوگ یورپ میں دیکھتے ہیں کہ سنگل پرسن ہاؤس ہولڈز بھی ہیں, یعنی کہ ایک فلیٹ میں صرف ایک شخص ہی رہتا ہے. تو آپ کے فیملی کا پیٹرن کیا ہے, ہاؤس ہولڈ پیٹرنز کیا ہیں؟ فار ایگزامپل ہم لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا بہت ساری اینتھروپولوجیکل اسٹڈیز اینڈ سوشیولوجی کی اسٹڈیز, انہوں نے یہ دیکھا کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہمارے یہاں کمبائنڈ فیملی سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے, اینڈ وی آر موونگ ٹورڈز نیوکلیئر فیملی سسٹم. نیوکلیئر فیملی سسٹم سے مراد ہسبینڈ, وائف اینڈ دیئر کڈس. This is called nuclear family system. تو ہاؤس ہولڈ کے پیٹرنز کیا ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ مارکیٹ آفرنگ ڈیزائن کر رہے ہیں. فار ایگزامپل جب آپ کمبائنڈ فیملی سسٹم سے نیوکلیئر فیملی سسٹم کی طرف موو کرتے ہیں تو آپ کا جو ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ ہے وہ کافی ینگ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل کمبائنڈ فیملی سسٹم میں گھر کے بزرگ فیصلہ کرتے ہیں, لیکن نیوکلیئر فیملی سسٹم میں کیونکہ ہسبینڈ اینڈ وائف اینڈ دیئر کڈس, تو یہ بہت زیادہ ینگ بندے کے ہاتھ میں ڈیسیجن چل جاتے ہیں, یعنی کہ ڈیسیجن میکر بہت ینگ ہو جاتا ہے. تو اس طرح چوائسیز بھی چینج ہو جاتی ہیں, کیونکہ ایج از اے فیکٹر جس کی وجہ سے آپ کی چوائسیز چینج ہوتی ہیں. یعنی کہ آپ کی ٹین ایج میں چوائسیز پرچیزنگ کی کچھ اور ہوں گی, آپ کے ارلی 20s اینڈ 30s میں آپ کی چوائسیز کچھ اور ہوں گی, لیٹ 40s میں آپ کچھ اور طریقے سے سوچ رہے ہوں گے.
اسی طرح جب آپ کا جو ہیڈ ہے یعنی کہ ہاؤس ہولڈ کا سربراہ جو ہے وہ بہت ینگ ہو جائے گا تو اس کی پریفرنسز میں بھی چینجز آئیں گے اور ہاؤس ہولڈ کے ڈیسیجنز بھی چینج ہوں گے, پرائرٹیز چینج ہو جائیں گی. تو اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی مارکیٹ آفرنگ ڈیزائن کرنی چاہیے. Moving forward, this is a table which gives you some information, some interesting facts about demographic environment. For example, it says if the world would be a village of 100 people, then 63 villages would have inadequate sanitation, یعنی کہ ان کے پاس ٹوائلٹس نہیں ہوں گے. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 63% of the world population does not have proper toilets. This is, I have included this table to give you a perspective about what is happening in the world, اور ڈیموگرافکس کی بیسس پہ ہم کیسے انفارمیشن اکٹھی کر سکتے ہیں اور پھر اس میں سے اپرچونٹیز کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. ایک بہت ہی فیمس جوتے بنانے والی کمپنی نے اپنے ایک مینیجر کو افریقہ میں بھیجا اور اس سے کہا کہ مارکیٹ کا انالیسس کر کے ہمیں بتاؤ کہ کیا مارکیٹ اپرچونٹیز ہیں. سو دس از آل اباؤٹ ایٹیٹیوڈ اینڈ یور ول to create a market offering. He came back and reported کہ وہاں پہ کوئی مارکیٹ کی اپرچونٹی نہیں ہے, اس لیے کیونکہ وہاں پہ کوئی شخص جوتے پہنتا ہی نہیں, تو ہم لوگ جوتے بنا کے کیا کریں گے. انہوں نے ایک اور مینیجر کو بھیجا, اس نے واپس آ کے رپورٹ کیا کہ وہاں پہ تو بہت اپرچونٹی ہے, اس لیے کیونکہ وہاں پہ تو ابھی کوئی جوتے پہنتا ہی نہیں اور ہم تو سب کو جوتے پہنا دیں گے. سو دس از ہاؤ یو کریٹ اپرچونٹیز. اس طرح کے فار ایگزامپل جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ 63% آف دا پیپل اراؤنڈ دا گلوب ڈو ناٹ ہیو ایکسیس ٹو پراپر سینیٹیشن. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دیر از اے ہیوج اپرچونٹی جہاں پہ ہم سستی سینیٹیشن کریٹ کر سکتے ہیں مارکیٹ کے لیے. دس ڈزنٹ سیمز لائک بگ تھنگ, بٹ بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے چھوٹی مارکیٹس کو ٹارگٹ کر کے بہت پیسے کمائے ہیں. گرامین بینک از ون آف دا ایگزامپل جس نے مائکرو فائنینسنگ کو انٹروڈیوس کروایا. آئی ووڈ لائک یو ٹو ایکسپلور گرامین بینک اور کیسے گرامین بینک نے مائکرو فائنینس انٹروڈیوس کروایا, غریب لوگوں کی طرف کانسنٹریٹ کیا اور ایک ایسا بینک جو غریب کا بینک ہے وہ بنانے کی کوشش کی اور چھوٹے لون دینے شروع کیے, یعنی کہ 10,000 کے لون, 5,000 کے لون, اور اسے کیسے اس نے بنگلہ دیش کی کایا پلٹی. پلیز ہیو اے لک ایٹ گرامین بینک اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا نیریٹو اینڈ دا اسٹوری. موونگ فارورڈ, ہم اب دیکھنا چاہتے ہیں اکنامک انوائرمنٹ کو. آپ کے اکنامک انوائرمنٹ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور اکنامک انوائرمنٹ کیسے آپ کی بزنس کو انفلوئنس کرتا ہے. ہم اس میں 3 چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں: کنزیومر سائیکالوجی, انکم ڈسٹریبیوشن, انکم سیونگز, ڈیٹ اینڈ کریڈٹ. ان 3 چیزوں کو ہم بیسکلی دیکھنا چاہتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ ود کنزیومر سائیکالوجی. کنزیومر سائیکالوجی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے, جب بھی ہم لوگ فائنینشیل ڈیسیجنس لیتے ہیں, دے آر ناٹ آلویز بیسڈ آن ریشنلٹی. ہم بعض اوقات اپنے فائنینشیل ڈیسیجنس ایموشنل لیول پہ جا کے بھی لیتے ہیں. کنزیومر اسپینڈنگ ڈپینڈز آن دا فالوئنگ فیکٹرز. یہ 3 فیکٹرز ہیں جس پہ کنزیومر اسپینڈنگ ڈپینڈ کرتی ہے: ڈسپوزیبل انکم, سوشو اکنامک پروفائل, ایسپریشنز اینڈ ایکسپیکٹیشنز فار دا فیوچر. ان تمام چیزوں پہ آپ کی اسپینڈنگ ڈپینڈ کرتی ہے. فرسٹ تھنگ از ڈسپوزیبل انکم. ڈسپوزیبل انکم کیا ہے؟ جو بھی آپ پیسے کماتے ہیں اس میں سے ایک حصہ آپ ٹیکس دے دیتے ہیں.
ٹیکس دینے کے بعد جو آپ کے پاس انکم رہ جاتی ہے وہ آپ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں. دیٹ از کالڈ یور ڈسپوزیبل انکم. سو ڈسپوزیبل انکم از اکول ٹو انکم مائنس ٹیکسز. جب آپ اپنی انکم میں سے سارے تمام ٹیکسز نکال دیں تو جو انکم آپ کے پاس رہ جاتی ہے دیٹ از یور ڈسپوزیبل انکم. فار ایگزامپل یونائٹڈ کنگڈم میں بہت ہائی ٹیکسز ہیں. For example, if you are earning say beyond 30,000 تو آپ کی say tax bracket would be 40%. Let's just assume. تو اگر آپ نے سال کے سے 30,000 کمائے تو آپ کے پاس جو پیسے رہ جائیں گے وہ صرف 18,000 ہوں گے. تو دیٹ 18,000 pounds از یور ڈسپوزیبل انکم. ڈسپوزیبل انکم جو ہے آپ کی ڈٹرمن کرتی ہے کہ کنزیومر کی اسپینڈنگ سائیکالوجی کیا ہوگی. اگر آپ کے پاس ڈسپوزیبل انکم کافی زیادہ ہے اور آپ کی ضروریات کم ہیں تو آپ کے پاس انکم کا ایک اور حصہ ہوگا جسے آپ کہتے ہیں ڈسکریشنری انکم. یعنی کہ آپ اپنی تمام ضروریات کو جب پورا کر لیں, یعنی ڈسپوزیبل انکم مائنس آل یور نیڈس, اس کے بعد جو آپ کے پاس انکم رہ جاتی ہے, یعنی پہلی آپ کی چوائس یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی بیسک نیسیسٹیز کو میٹ کریں, اور جب آپ کی بیسک نیسیسٹیز پوری ہو جائیں دین یو گو فار لگژری پروڈکٹس. تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ آپ کی ڈسپوزیبل انکم ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کس طرح مارکیٹ میں اسپینڈ کریں گے. دین سوشو اکنامک پروفائل, آپ کی سوشو اکنامک پروفائل کیا ہے, کہ آپ کیا ہائی انکم گروپ میں ہیں, آپ مڈل انکم گروپ میں ہیں, یعنی کہ آپ کی سوشل کلاس کیا ہے. سوشل کلاس میں آپ مڈل کلاس ہیں, اپر کلاس ہیں, اپر مڈل ہیں, لوور کلاس ہیں. دس آلسو ڈٹرمنس کہ آپ کیسے اپنی انکم کو خرچ کریں گے. فار ایگزامپل جو مڈل کلاس ہے اس کی پرائیورٹیز کچھ اور ہوا کرتی ہیں, اپر کلاس کی پرائیورٹیز کچھ اور ہوتی ہیں. تو دے ڈٹرمن دین ایسپریشنز اینڈ ایکسپیکٹیشنز آف دا فیوچر, کہ آپ فیوچر میں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ کیا اسپائر کرتے ہیں. دیٹ آلسو ڈپینڈس کہ آپ اپنی اسپینڈنگ کیسے کریں گے, کیسے اپنا پیسہ خرچ کریں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں آپ کے پاس پیسے کی بہتات ہوگی, آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوگا, تو آپ کیئرلیسلی پیسے کو خرچ کرتے ہیں. لیکن اف یور ایکسپیکٹیشنز آر کہ اکانومی از گوئنگ ٹو بی ٹف دین یو سیو اٹ فار یور سیلف. تو آپ کی مارکیٹ میں کیسے آپ اپنے پرچیزنگ پاور کو یوز کریں گے, یہ ان تین فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتی ہے. انفلیشنری انوائرمنٹ چینجز کنزیومر بیہیویئر. لیکن ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کنزیومر اسپینڈنگ از آلسو افیکٹڈ بائی انفلیشنری انوائرمنٹ. انفلیشنری انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جس وقت آپ کے پرائسز میں کنٹینیوسلی ہائک آتی رہے, جیسے کہ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے. بہت ساری کنزیومر پروڈکٹس ہیں جن کی قیمتوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پیٹرول میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کی ایڈیبلز میں اضافہ ہو رہا ہے, بیسک نیسیسٹیز میں ہم ہائک دیکھ رہے ہیں. ایسے کیس میں کنزیومر بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. فرسٹ تھنگ از کنزیومر بیکمز چوزی. کنزیومر جو ہے اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے جہاں پہ اس کو سب سے کم پیسے خرچنے پڑیں, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پرائسز میں انکریز آ رہا ہے, تو وہ ایسے تمام آپشنز کی طرف جاتا ہے جہاں پہ اپنی وہ کاسٹ کو ریڈیوس کر سکیں. دین بارگینز فار بیٹر ڈیلز. آپ دیکھیں گے کہ جب وہ کوئی بھی چیز خریدنے جائے گا ہی ول بارگین فار اے بیٹر ڈیل. پاکستان میں شاید اس طرح نہ ہوتا ہو, لیکن فار ایگزامپل آپ انشورنس کمپنی کے پاس جب جاتے ہیں تو یو کین بارگین فار اے بیٹر ڈیل. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ جب آپ کپڑا خریدنے جاتے ہیں پاکستان میں تو یو بارگین مور if there is inflation in the market. Buys bulk and economy packs. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انفلیشن آتی ہے
تو لوگ زیادہ بڑے پیکس خریدنا شروع کر دیتے ہیں, اکانومی پیکس خریدنا شروع کر دیتے ہیں. ریزن بینگ اکانومی پیکس سستے پڑتے ہیں. فار ایگزامپل 1 مہینے کا ڈٹرجنٹ خریدنے کے بجائے لوگ 3 مہینے کا یا 4 مہینے کا ڈٹرجنٹ خرید لیتے ہیں. پاکستان میں یہ فنومنا اتنا پریویلنٹ نہیں ہے, لیکن جب آپ یورپ یا یو ایس اے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ سپر سٹورز ہوتے ہیں, اینڈ سپر سٹورز ول گیو یو اکانومی پیکس, میگا پیکس, ہیوج پیکس. دیز آر پیکیجنگ جو آپ کو سے ڈٹرجنٹ 1 مہینے کا نہیں بلکہ 4 مہینے کا یا 6 مہینے کا ڈٹرجنٹ کا پیک دیتے ہیں. یہ بڑے بڑے جو آپ کے ڈٹرجنٹ کے پیکس ہیں, دے ول بی چیپر if you buy say 6 or 7 bags separately. تو people start to buy in bulk, یعنی کہ زیادہ بڑے پیکس خریدنا شروع کرتے ہیں تاکہ وہ اکانومیز آف اسکیل اچیو کر سکیں, اور ان سم سینس اکانومیز آف اسکوپ بھی اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پوسٹ پون ڈسکریشنری پرچیزز, ہم جتنی بھی ڈسکریشنری پرچیزز ہیں ان کو پوسٹ پون کرنا شروع کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل you wanted to buy an expensive camera or expensive cell phone, you tend to postpone that purchase, اس لیے کیونکہ there are other important needs that you need to attend to. تو this is how آپ کا consumer behavior change ہوتا جاتا ہے. موونگ فارورڈ, ہم اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ انکم ڈسٹریبیوشن کس قسم کی ہوتی ہے. بہت سارے ملکوں میں انکم بڑے مختلف طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل دیر آر سبسسٹنس اکانومیز, دیر آر را مٹیریل ایکسپورٹنگ اکانومیز, انڈسٹریل اکانومیز اینڈ انڈسٹریلائزنگ اکانومیز. ہم ان چاروں کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. Let's start with subsistence economies. Subsistence economies ایسی economies ہیں جس میں marketers کے لیے بہت ہی limited سی opportunities ہوتی ہیں. یہ ایسی economies ہیں جو barely اپنی needs کو meet کر رہی ہیں. اس کی example نیو پاپا گینی. نیو پاپا گینی ایک ملک ہے جو barely اپنی نیڈز کو پوری کر رہا ہے. ایسی اکانومیز میں, سبسسٹنس اکانومیز میں بہت مشکل ہے کہ مارکیٹرز کوئی اپرچونٹی کریٹ کر سکیں. دو دیر آر سرٹن اپرچونٹیز, لیکن وائڈ اسپریڈ اپرچونٹیز نہیں ہوتی ہیں. دین را مٹیریل ایکسپورٹنگ اکانومیز. را مٹیریل ایکسپورٹنگ اکانومیز وہ اکانومیز ہیں جو را مٹیریلس کو ایکسپورٹ کرتی ہیں اور اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرتی. فار ایگزامپل کانگو. کانگو دنیا کا سب سے بڑا کاپر ایکسپورٹر ہے. ایٹ دا سیم ٹائم سعودی عربیہ. سعودی عربیہ از ایکسپورٹنگ آئل ٹو دا ورلڈ. تو یہ تمام economies جو ہیں these are called raw material exporting economies with good markets for equipment, tools, supplies and luxury goods for the rich. یہ ایسی مارکیٹس ہیں جہاں پہ equipment, tools اور luxury goods بہت زیادہ بیچے جا سکتے ہیں, کیونکہ ان کنٹریز میں پیسے کی بہت بہتات ہوتی ہے. پیسہ بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے یہاں پہ لگژری گڈس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ یہ کچھ ویلیو ایڈیشن بھی نہیں کر رہے, اس وجہ سے ادھر اکوپمنٹ اور ٹولز بھی ان کو کسی بھی فارن کنٹری سے منگوانے پڑتے ہیں. دین انڈسٹریلائزنگ اکانومیز, وہ اکانومیز جو انڈسٹریلائز ہو رہی ہیں, یعنی کہ دے آر ناٹ فلی انڈسٹریلائزڈ, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم دے آر چینجنگ انٹو این انڈسٹریلائزڈ اکانومی. ایگزامپلز آر انڈیا, ایجپٹ اینڈ فلپینس. یہ ایسی اکانومیز ہیں which are tapping into their resources and they want to convert themselves into industrialized economy, where a new rich class and a growing middle class demands new types of goods. یہاں پہ جو بھی اس طرح کی انڈسٹریلائزڈ اکانومیز ہیں یا انڈسٹریلائزنگ اکانومیز ہیں, وہاں پہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ دیر از اے ہیوج گروتھ ان دا مڈل کلاس. مڈل کلاس یہاں پہ بہت زیادہ تھرائیو کرتی ہے. However, there are elites as well جو بہت زیادہ سپر رچ ہیں. تو
تو ان تمام لوگوں کے لیے مارکیٹرز کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ کوئی پروڈکٹ یا آفرنگ ڈیزائن کر سکیں. دین انڈسٹریلائزڈ اکانومی لائک ویسٹرن یورپ. ویسٹرن یورپ میں جیسے یونائٹڈ کنگڈم ہے, جیسے فرانس ہے, تمام ویسٹرن یورپ از انڈسٹریلائزڈ اکانومی. اور انڈسٹریلائزڈ اکانومی ہیز اے کریکٹرسٹکس کہ وہاں پہ انکم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور انکم بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ پرچیزنگ پاور کافی زیادہ ہے, اور ہر طرح کی چیزوں کی مارکیٹ وہاں پہ موجود ہوتی ہے. تو یہ 4 قسم کی ڈسٹریبیوشن ہے انکم کی. موونگ فارورڈ, انکم ڈسٹریبیوشن کو ہم ذرا کلوزلی دیکھنا چاہتے ہیں. مارکیٹرز آفن ڈسٹنگوش کنٹری یوزنگ 5 انکم ڈسٹریبیوشن پیٹرنس. یہ تو ہم لوگوں نے انکم ڈسٹریبیوشن کی اوور آل شیپ دیکھی کہ انکم ڈسٹریبیوشن ہوتی کس طرح سے, لیکن مارکیٹرز what they do is they also categorize them in 5 patterns. Very low incomes. The first one is very low incomes. Very low incomes ایسی جگہ ہیں جہاں پہ تھرو آؤٹ ایک ملک میں انکمز بہت کم ہیں. ایسی مارکیٹ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے, کسی بھی بزنس کے لیے کوئی اپرچونٹی پریزنٹ نہیں کرتی, اور بزنسز ان مارکیٹس کو ٹیپ کرنے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتے. موسٹلی لو انکمس, یہاں پہ سم واٹ اپرچونٹیز ہیں, کچھ پروڈکٹس کی اپرچونٹیز ہیں. موسٹلی انکم لو ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پرچیزنگ پاور ہے. ویری لو اینڈ ویری ہائی انکمس, یہ ایک ایسا ملک کی تصویر ہے جہاں پہ یا تو بہت غریب ہیں لوگ یا بہت امیر ہیں. فار ایگزامپل پاکستان, جہاں پہ ایک طرف بہت زیادہ غربت ہے اور ایک طرف لوگ سپر رچ ہیں, فلتھی رچ ہیں. تو ایسی کنڈیشنز میں پیپل ہیو opportunity. For example, Lamborghini. Lamborghini is a very expensive car. It will cost you around $150,000. ایسی ایکسپینسو کار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت امیر ملکوں میں ہی بیچی جا سکتی ہو, لیکن ایسا نہیں ہے. ایسٹرن یورپ کا ایک ملک ہے پورٹیگل. پورٹیگل جو ہے ایک ایسا ملک ہے جس میں یا تو بہت امیر لوگ بستے ہیں یا بہت غریب لوگ بستے ہیں. لیمبرگینی کی ایک اچھی خاصی مارکیٹ پورٹیگل میں ایگزسٹ کرتی ہے, کیونکہ بہت زیادہ امیر لوگوں کے لیے اٹ از سم تھنگ وچ دے کین پرچیز. ان کی پرچیزنگ پاور بھی ہے, اور دے ہیو اے لائکنگ فار دا کار ایز ویل. تو ایسے پروڈکٹس جو لگژری کنسیڈر ہوتے ہیں وہ ایسے کنٹریز میں بیچے جا سکتے ہیں جہاں پہ ویری لو انکم اینڈ ویری ہائی انکم گروپس ہوتے ہیں. دین دیر از لو, میڈیم اینڈ ہائی انکم گروپس. ایسے کنٹریز جس میں لو بھی ہوں, میڈیم بھی ہوں, ہائی بھی ہوں. یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں. ریزن بینگ جو میڈیم انکم گروپ ہے دیٹ از دا ون جس کو ہر مارکیٹر ٹیپ کرنا چاہتا ہے. میڈیم انکم گروپ ایسے ملکوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے, اینڈ دے ہیو دا پرچیزنگ پاور ایز ویل. تو بہت ساری اسپیشلی FMCGs company, fast moving consumer good companies would prefer to go in a country which has low, medium and high incomes. Then there are mostly medium income countries جہاں پہ somewhat سب کی ایک جیسی ہی انکم ہوتی. یہ بھی کنٹریز مارکیٹرز کے لیے کافی اپرچونٹی رکھتے ہیں, اور مارکیٹرز ان کے لیے بہت ساری آفرنگ ڈیزائن کر سکتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ لوکریٹو وہ کنٹری ہے جس میں تینوں انکم گروپس ایگزسٹ کرتے ہوں. دین سوشو کلچرل انوائرمنٹ. ہم سوشو کلچرل انوائرمنٹ ہمارا کیسے شیپ ہوتا ہے؟ سوشو کلچرل انوائرمنٹ کے ہم لوگوں نے دیکھا کہ 6 کمپوننٹس ہیں. ون از ویو آف دیم سیلوز. ویو آف دیم سیلف سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں. کیا فار ایگزامپل اف یو آر پاکستانی, آر وی پراؤڈ پاکستانی؟ کیا ہم لوگ اپنے اندر خود اعتمادی رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر قوم سمجھتے ہیں؟
فار ایگزامپل اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کریں تو سب سے زیادہ پیٹریوٹزم اور سب سے زیادہ فخر جس ملک کے لوگوں کو ہوتا ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے لوگوں کو ہوتا ہے. دین دیٹ از کالڈ ویو آف دیم سیلفس. دین ویو آف ادرس, ہم دوسروں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم لوگ سمپتھیٹک ہیں دوسروں کے ساتھ؟ کیا ہم لوگوں کے اندر ایمپتھی ہے؟ کیا ہم لوگ کسی غریب کے کسی مظلوم کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی سکت رکھتے ہیں؟ کیا ہم لوگ ان کے ساتھ ہمدردی کرنا جانتے ہیں؟ دس از ویو آف ادرس, ہم دوسروں کو کیسے دیکھتے ہیں. دین ویو آف آرگنائزیشن, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی میں, اپنے ملک میں آرگنائزیشنز کو کیسے دیکھتے ہیں. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام گورنمنٹ نہیں کرنا ہے, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہم نے خود کرنی ہے اور ہمیں اپنے زور بازو پہ سب کام کرنے ہیں؟ دس از ویو آف آرگنائزیشن. ویو آف سوسائٹی, ویو آف سوسائٹی مینس کہ ہم اوور آل اپنی سوسائٹی کو کیسے دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کیا مورل ڈیگریڈیشن کا شکار ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی باقی سوسائٹیز سے بہتر ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری سوسائٹل ویلیوز باقی سوسائٹیز سے بہتر ہیں؟ تو وٹ از دا ویو آف آر سوسائٹی. دین ویو آف نیچر, ہم نیچر کی کس طرح رسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم نیچر کو پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ اینڈ دین ویو آف دا یونیورس, یعنی کہ ہم یونیورس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم کسی ریلیجن میں بلیو کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی خدا ہے؟ یا وی آر ایتھیسٹ, وی ڈونٹ بلیو ان گاڈس, وی بلیو ان آٹومیشن آف دا ورلڈ. ہم کس طرح کے بلیفس کے ساتھ چلتے ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں ہمارے ویوز ہیں چیزوں کے بارے میں, اور یہ شیپ کرتے ہیں اور یہ شیپ کرتے ہیں کہ مارکیٹ آفرنگ کیسے ڈیزائن کی جائے. فار ایگزامپل ہم لوگ, جیسے کہ میں نے بات کی کہ امریکنز اپنے آپ کو بہت پیٹریوٹ سمجھتے ہیں. اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بہت سارے ایسے پروڈکٹس ہیں جس پہ امریکی جھنڈا بنا ہوتا ہے. یہ پروڈکٹ کے ڈیزائن فیچر ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ان کا ویو آف دیم سیلف از دیٹ دے آر ویری پیٹریوٹک, اس وجہ سے ہم لوگ اس جگہ پہ ایسے پروڈکٹس بناتے ہیں جس پہ جھنڈا ذرا نمایاں ہو, جیسے ایسی شرٹس جو جھنڈے کی طرح کی ہوں. تو اس طرح کی چیزیں ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل پاکستان میں ویو آف یونیورس یہ ہے کہ ہم لوگ وی بلیو ان گاڈ, ہم لوگوں کا میجورٹی کا ریلیجن اسلام ہے, with exceptions of few other religions as well, but mostly Pakistanis are religious. چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ مسلم ہو, چاہے وہ سکھ ہو, they are all devoted to their religions. تو اگر ایسا ہے تو پھر ہم کوئی ایسی مارکیٹ آفرنگ مارکیٹ میں نہیں لا سکتے جس میں ان میں سے کسی بھی مذہب کی کسی بھی طریقے سے تذلیل یا نفی ہوتی ہو. تو ہم لوگوں کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. Then just to give you an example, most popular American lay hair activities. جب آپ کسی بھی قوم کے بارے میں بات کرتے ہیں, سوشو اکنامک کلچر اور سوشو اکنامک انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں یا سوشو کلچرل انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں, وہ کیا کرتے ہیں. فار ایگزامپل امیرکنز لو ٹو واچ ٹی وی, امیرکنز لو فشنگ, دے لو ایکسرسائزنگ, گارڈننگ کا بہت شوق ہوتا ہے, کمپیوٹرز پہ سگنیفیکنٹ ٹائم سرو کرتے ہیں. دے آلسو لو ریڈنگ اینڈ واچنگ ٹی وی. تو اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ہم کسی بھی سوشو کلچرل انوائرمنٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو کیا کرنا پسند ہے. دین وی ڈیسائڈ آر مارکیٹ آفرنگ ان اکارڈنس ود دیئر ایکٹیویٹیز. فار ایگزامپل پاکستان میں لوگوں کو کرکٹ دیکھنا بڑا پسند ہے, تو ہم لوگ اپنے ایڈورٹیزمنٹس کرکٹ میچ کے دوران چلائیں گے جس سے ہماری ویورشپ ہمارے ایڈز کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو وی لک ان ٹو دا ایکٹیویٹیز آف اے نیشن. Moving forward,
we would also like to discuss socio-cultural influences. Socio-cultural influences kya hain? There are two basic socio-cultural influence: the core beliefs and the secondary beliefs. Secondary belief and values are passed on from parents to children and reinforced by social institutions, schools, mosques, business and governments. تو یہ ایک کور بلیفس ایک ایسی چیز ہیں جو سینہ بسینہ چلتی ہیں، باپ سے بیٹے کو ملتی ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو وہ چیزیں بتاتا ہے. فار ایگزامپل وطن سے محبت، فار ایگزامپل آپ کی ویلیو کہ آپ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں گے، آپ کی کور ویلیوز کہ آپ ہمیشہ اپنی مذہب کی سربلندی کے لیے کام کریں گے. یہ ایسی ویلیوز ہیں جو ہمیں from one generation to another generation ملتی ہیں. And we see that these are also endorsed by social institutions. جیسے آپ کی schools میں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وطن سے محبت کی جاتی ہے، آپ کی مسجدوں میں، آپ کے چرچز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سب کچھ کریں گے، ہم لوگ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پھر بزنسز بھی بتاتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کمپنی انسپریشنل گانے بناتی ہیں، پیپسی بناتی ہے، کوک جو ہے انسپریشنل ایڈز بناتی ہے. اینڈ دین گورنمنٹس ایز ویل، گورنمنٹ بھی اس چیز کو انڈورس کرنے کی کوشش کرتی ہے. سیکنڈری بلیفس اینڈ ویلیوز آر مور اوپن ٹو چینج. بلیونگ ان دا انسٹیٹیوشن آف میرج از اے کور بلیف. Believing people should marry early is a secondary belief. Secondary belief ایسے beliefs ہیں جو over the period of time change ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ we believe in institution of marriage. ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ فیملی کو سٹارٹ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے and that is marriage. This is a value, this is a core value which is prevalent in South Asia. آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور شری لنکا، ادھر آپ اگر اسٹڈی کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ دس از سم کائنڈ آف کور ویلیو فار آل ساؤتھ ایشینز اینڈ اسپیسیفک ٹو دس ریجن. لیکن شادی جلدی کر لینی چاہیے. دس از کائنڈ آف تھنگ وچ کین چینج اوور دا پیریڈ آف ٹائم. فار ایگزامپل آج سے 30 یا 40 سال پہلے دس واز دا کانسیپٹ کہ جتنی جلدی کسی کی شادی کر دی جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. بٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم وی ہیو سین پیپل ہیو چینج دیئر اوپینین. دے اسٹل بلیو ان دا انسٹیٹیوشن آف میرج بٹ دے تھنک کہ جب انسان تھوڑا اسٹیبل ہو جائے دین ہی شوڈ گیٹ میرڈ. Marketers have some chance of changing secondary values but little chance changing the core values. ہم secondary values کو کسی حد تک چینج کر سکتے ہیں لیکن core values کو چینج نہیں کیا جا سکتا. Although core values are fairly persistent, cultural swings do take place. Core values بہت persistent ہوتی ہیں لیکن کلچرل سوئنگس بھی آتے ہیں. بہت سارے ہم لوگوں نے دیکھا کہ اوور اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم کلچرل سوئنگز آتے ہیں. فار ایگزامپل انڈو پاک کا کلچر کچھ اور تھا اسلام آنے سے پہلے، لیکن ایک نئی آئیڈیالوجی، ایک نئی تھنکنگ، ایک نئی سوچ کے بعد ہمارا کور ویلیوز کافی حد تک چینج ہو گئیں. Each society contains subcultures, groups with shared values, beliefs, preferences and behaviors emerging from their special life experience and circumstances. ہر کنٹری میں، ہر سوشو کلچرل انوائرمنٹ میں سب کلچرز بھی ہوا کرتے ہیں اور یہ بعض اوقات بہت ایکسٹریم ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور بعض اوقات بالکل ذرا سی ویریشن کے ساتھ. فار ایگزامپل پاکستان میں 4 مین سب کلچرز ایگزسٹ کرتے ہیں: پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان. ان کے کھانوں میں بہت مائنیوٹ سا ڈفرینس ہے، پہننے میں اور میوزک میں بہت تھوڑا سا ڈفرینس ہے.
تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم سب کلچرز بھی ایمرج کر سکتے ہیں، لیکن سب کلچر کی ہی بنیاد ایتھنک ہی نہیں ہوتی، سب کلچر اور بیسس پہ بھی آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل شیئرڈ لائف ایکسپیرینس اینڈ سرکمسٹانسز، اس پہ بھی سب کلچرز ایگزسٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل راک اینڈ رول کلچر، فار ایگزامپل ہپی کلچر. So these are all different types of cultures that can exist in the market. I think that's all for today. ہم لوگوں نے آج پہلی 3 فورسز کو ڈسکس کیا جو ہمارے میکرو انوائرمنٹ کو شیپ کرتی ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم اگلی 3 فورسز کو ڈسکس کریں گے. Thank you very much for listening to me today. Goodbye for now.